1970 में रीबा की ब्राइन से शादी हुई। उस वक्त रीबा की उम्र 18 बरस और ब्राइन की 20 बरस थी। दोनों हाई स्कूल में क्लास फेलो थे और इसी दौरान उन्होंने एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुन लिया था। ये शादीशुदा जोड़ा बड़ी खुशो खुरम जिंदगी बसर करता रहा। वक्त पर लगाकर उड़ता रहा। वो दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में मगन थे। ब्राइन अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत करता था और काम के बाद जो वक्त बचता वो दोनों इकट्ठे गुजारते थे। आखिरकार 1974 में खुदा ने इन्हें औलाद की नेमत से नवाजा। इस गोल मटोल फुटबॉल जैसे बच्चे का नाम उन्होंने रेडी तजवीज़ किया। बड़ा प्यारा और समझदार बच्चा था। वो शरारतें ज़रूर करता, लेकिन ऐसी नहीं जो बदतमीज़ी की हदूद में दाखिल हो जाएं। अभी रेडी 3 बरस का था कि खुदा ने इन्हें एक बच्ची दी। मियाँ बीवी इस गुड़िया को पाकर फूले न समाते थे। इसका नाम लारीन तजवीज़ किया गया। अब इनके नुक्ते नज़र से इनका ख़ानदान पूरा हो चुका था। एक बेटा, एक बेटी। ब्राइन अब एक ज़िम्मेदार शौहर और बाप बन चुका था। वो छापे के शुबे में माहिर था। इसने अपने घर के गिराज में एक छोटा सा छापा खाना लगाकर ज़ाती कारोबार शुरू कर दिया। छापा खाना ख़रीदने के लिए इसने बैंक से रकम कर्ज ली थी। आदमी मेहनती और कारीगर था, फिर सबसे बढ़कर ये कि बेहद खुश इखलाक भी था। चुनाचे चंद ही माह में कारोबार चल निकला और मुलाजमत से कहीं ज़्यादा आमदनी होने लगी। लेकिन अभी वो इस काबिल नहीं था कि कोई मुलाजिम रख सके। इसने अपने मुस्तकबिल के लिए बड़े बड़े मंसूबे बना रखे थे और इसे यकीन था कि मेहनत के ज़रिए वो कुछ ही अरसे में अपना ख़ास मकाम बना लेगा और आखिरकार एक बहुत बड़ा प्रिंटिंग हाउस कायम कर लेगा। 19 सितंबर 1980 को इनके यहाँ तीसरे बच्चे की पैदाइश हुई। पैदाइश के वक्त बच्चा बेहद सेहतमंद था। इसका वज़न 8 पाउंड और 9 औंस था। माँ बाप ने खूब सोच सोच कर इसके लिए फ़िलिप्स का नाम तजवीज़ किया। रीबा का कहना था कि फ़िलिप्स हमारे घर की रोशनी और आंखों का नूर है। रेडी लॉरेन भी अपने नए भाई की आमद पर बेइंतहा खुश थे। अभी रीबा हॉस्पिटल से रुखसत नहीं होने पाई थी कि एक सुबह डॉक्टर इसके कमरे में आई, लेकिन आज इसके चेहरे से परेशानी आया थी। ये खबर रीबा पर बिजली बनकर गिरी कि फ़िलिप्स सांस के मर्ज में मुब्तला हो चुका है और इसके फेफड़े सही तौर पर काम नहीं कर रहे। रीबा के मुंह से भी बेइख्तियार निकला, या खुदा मेरी मदद कर, मेरे बच्चे को बचा ले। बच्चे की हालत नाजुक थी। अस्पताल में भगदड़ मची हुई थी। फ़ौरन ब्राइन को इतला दी गई। वो काम काज छोड़कर अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टरों की एक टीम फ़िलिप्स की देखभाल कर रही थी। उन्होंने ब्राइन को बताया कि फ़िलिप्स के बचने के इम्कानात बहुत कम हैं। रीबा की हालत बड़ी ख़राब थी। वो मुसलसल रो रही थी और खुदा से अपने बच्चे की ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। ए खुदा, तू ही ज़िंदगी और मौत पर कादिर है। खुदावंद मेरे बच्चे को ज़िंदगी दे दे। ब्राइन ने इसे तसल्लियाँ देनी शुरू की और देता रहा तसल्लियाँ। शाम तक अस्पताल में रहा। फ़िलिप्स की हालत में कोई तब्दीली नहीं आई थी। इसे मसनूई निज़ाम तनफ़ुस के ज़रिए सांस बहम पहुँचाया जा रहा था। लेकिन रीबा के इसरार पर ब्राइन को घर वापस आना पड़ा। रेडी और लॉरेन की देखभाल भी अब इसके ही ज़िम्मे थी। मियामी के इस अस्पताल में एक पाकिस्तानी लेडी डॉक्टर गजाला भी इस शुबे में काम करती थी। इसने नर्सरी के शीशे से लगी एक खातून को रोते हुए और दुआएं मांगते देखा तो वो इससे बहुत मुतासिर हुई। रीबा ने गजाला को अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाई। गजाला ने कहा कि हम मुसलमानों का अकीदा है कि ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। अगर आपके बच्चे की ज़िंदगी है तो दुनिया की कोई बीमारी फ़िलिप्स को आपसे जुदा नहीं कर सकेगी। आप भी खुदा को मानने वाली हैं। खुदा से दुआएं जारी रखिए। और हाँ, ऐसे मौके पर हम मुसलमान सदका देते हैं, यानी किसी ज़रूरतमंद को इसकी ज़रूरत की अशिया मुहैया कर देते हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो फ़िलिप्स के लिए सदका भी दें। मैं ऐसा ज़रूर करूँगी। बल्कि मैं अभी ब्राइन को फ़ोन करती हूँ, वो पड़ोस में रहने वाले को $10 दे दें। रीबा तमाम रात शीशे के साथ लगी खड़ी खुदा से दुआएं मांगती रही। सुबह काजिब से ज़रा कबल डॉक्टर गजाला फिर आई और ज़बरदस्ती रीबा को अपने कमरे में ले गई। बहुत से सुकून आवर दवाइयाँ खिलाकर सुला दिया। सुबह के वक्त जब रीबा की आंख खुली तो इसका दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। फ़िलिप्स इसके दिल से आवाज़ उठी और वो बाहर की जाने भागी। दरवाजे में इसकी टक्कर नर्स से हुई। नर्स ने गोद में फ़िलिप्स को उठा रखा था। वो प्यारा सा बच्चा कुदरती अंदाज में सांस ले रहा था और हाथ पांव मार रहा था। और फिर कमरे में डॉक्टरों की भीड़ लग गई।
سب لوگ حیران تھے کہ فلپس راتوں رات کس طرح مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ یہ تو میڈیکل ہسٹری میں ایک نئی مثال ہے۔ ایک ڈاکٹر نے کہا، اول تو ایسے مریض بچتے نہیں، اور بچ بھی جائیں تو صحت یاب ہونے میں انہیں مہینے لگ جاتے ہیں۔ یہ راز میری سمجھ سے باہر ہے کہ راتوں رات۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر ریبا نے کہا، تمہیں خالق کائنات پر یقین ہے یا نہیں؟ وہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ اور ہاں، ایک پاکستانی ڈاکٹر ہے غزالہ، وہ کہاں ہے؟ مس غزالہ وہ رات کو ڈیوٹی پر ہوتی ہیں۔ ریبا مسکرائی، اس سے پوچھ لینا فلپس راتوں رات کیسے تندرست ہو گیا۔ اس نے اس سلسلے میں میری رہنمائی کی تھی۔ پھر وہ زیر لب مسکرائی، اور پھر 10 دن بعد سارا خاندان ہنستا کھیلتا خوشی اور مسرتوں سے محور اپنی زندگی گزارنے لگا۔ گھر واپس آنے کے چند روز بعد زندگی اپنی معمولات پر آ گئی۔ فلپس کی پیدائش اور صحت یابی کی خوشی میں پڑوسیوں، عزیز و اقارب وغیرہ کی شاندار ضیافت کی گئی۔ چند ماہ میں برائن کا چھاپا خانہ پہلے سے بھی زیادہ چل نکلا۔ اب ان کے گھر میں کچھ خوشحالی آتی جا رہی تھی، اور یہ خاندان محبت ایکتا کی مثال زندگی اپنی آپ بنتا رہا۔ لیکن ابھی کئی آزمائشیں باقی تھیں۔ چند ماہ بعد ان کی پرسکون زندگی میں پھر تلتم پیدا ہوا۔ صبح کا وقت تھا۔ مارچ میں میامی کا موسم انتہائی رومان پرور ہوتا ہے۔ ریبا نے بچوں کو ناشتہ کرانے کے بعد اسکول روانہ کیا، اور برائن اپنے کام پر چلا گیا۔ فلپس معمول کے برخلاف ابھی تک بیدار نہیں ہوا تھا۔ ریبا گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے فلپس کی رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ کام چھوڑ کر اس کی طرف بھاگی۔ پھر اس کا بدن بخار سے جل رہا تھا، اور وہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ اسے چپ کرانے کی ہر کوشش رائگاں گئی۔ آخر کار ریبا نے فون پر شوہر سے مشورہ کیا، اور روتے ہوئے فلپس کو کمبل میں لپیٹ کر چائلڈ اسپیشلسٹ کے ہاں پہنچی۔ ڈاکٹر نے فلپس کا معائنہ کیا۔ بچے کو خاصا تیز بخار تھا۔ ڈاکٹر کی تشخیص یہ تھی کہ بچے کے کان میں انفیکشن ہے۔ معمولی بات ہے، لہذا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے اینٹی بائیوٹک دوائیاں لکھ دیں۔ گھر واپسی پر میڈیکل سٹور سے ادویات خریدیں، اور بچے کو گھر لا کر بڑی تندہی سے اس کی دیکھ بھال میں جٹ گئی۔ بخار ٹوٹ گیا، اور وہ 3-4 دن میں رفتہ رفتہ ٹھیک ہوتا گیا۔ اب فلپس معمول کے مطابق سوتا جاگتا اور دودھ پیتا تھا، لیکن چھٹے روز وہ پھر بیمار تھا۔ اس مرتبہ اس کے منہ اور رانوں کے اندر سرخ اور سفید دانے نکل آئے تھے۔ چھوٹا سا بچہ منہ کی تکلیف کی بنا پر رو بھی نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا علاج شروع کر دیا۔ اگلے 2-3 ماہ خاندان بھر کے لیے عذاب سے کم نہ تھے۔ فلپس کو نت نئی بیماریاں آن گھیرتیں۔ یوریبا کو روزانہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا۔ گھر کا سارا نظام درم بھرم ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت جھنجھلائی رہتی تھی۔ ریڈی اور لورین بھی سہمے سہمے رہتے، اور برائن اپنے کام پر پوری توجہ مبذول کرنے سے قاصر تھا۔ اس طرح اس کی آمدنی روز بروز گھٹنے لگی۔ خاندان کی خوشیوں کی ڈور جیسے ٹوٹ کر رہ گئی تھی، اور ایک بیزاری افسردگی اور نامعلوم صحیح خوف نے انہیں گھیر دیا تھا۔ دوسری طرف فلپس کی بیماری پر اٹھنے والے اخراجات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر کا بل، مختلف مہنگے ٹیسٹ، نت نئے بیش قیمت دوائیاں۔ برائن خاصا چڑچڑا ہو چکا تھا۔ ازدواجی زندگی میں پہلی بار ایک رات ان دونوں میں شدید تکرار ہوئی۔ قصور کسی کا بھی نہیں تھا، لیکن بے بسی، عدم تحفظ اور ایک انجانے خوف نے انہیں کئی ماہ سے گھیر رکھا تھا۔ یہ اس رد عمل کا نکاس تھا، اگرچہ بظاہر جھگڑے کی وجہ بڑھتے ہوئے اخراجات اور گھٹی ہوئی آمدنی تھی۔ میں نے یہ پریس $40,000 قرض لے کر لگایا تھا، اور اب گھر کی ضروریات ایک طرف رہیں، سود کی ماہوار قسط بھی ادا نہیں کر سکتا۔ زندگی جہنم کا نمونہ بن کر رہ گئی ہے۔
صبح جب دونوں کا موڈ نارمل ہوا تو ریبا نے تجویز پیش کی، برائن یہ ہمارا خون ہے، ہمیں اس کی زندگی کے لیے آخری سانس تک جدوجہد کرنی چاہیے، ہمیں خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اگر تم اجازت دو تو میں آمدنی میں کچھ اضافے کے لیے اسکول میں ملازمت کر لوں۔ برائن نے اسے ملازمت کی اجازت دے دی اور خود بھی اپنے اوقات کار میں اضافہ کر دیا۔ وہ بیچارہ صبح کام میں جٹ جاتا اور اکثر رات گئے تک کام کرتا رہتا۔ سر توڑ محنت کے سبب وہ بہت کمزور ہو گیا، لیکن میاں بیوی کی جدوجہد کے باوجود ان کے اخراجات آمدنی سے بڑھتے ہی چلے گئے۔ فلپس کو روز ایک نئی بیماری گھیر لیتی اور اس کے لیے مہنگی سی مہنگی ادویات خریدنی پڑتیں، جو اگلی صبح تک بیکار ہو جاتیں، کیونکہ نیا سورج فلپس کے لیے ایک نئی بیماری لے کر طلوع ہوتا۔ اپنے علاقے کے ڈاکٹروں سے مایوس ہو کر ریبا نے کسی ایسے ڈاکٹر کی تلاش شروع کر دی جو بچے کے اصل مرض کی تشخیص کر کے اس کا باقاعدگی سے علاج کر سکے۔ اس نے دور دراز کا سفر کیا اور بڑے سے بڑے نامور ڈاکٹروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے فلپس کا خوب ٹھوک بجا کر معائنہ کیا، منہ مانگی فیسیں وصول کی، مگر نتیجہ خالی ہاتھ۔ پھر ستم ظریفی یہ کہ ہر ڈاکٹر کی تشخیص دوسرے سے یکسر مختلف تھی، چنانچہ ہر ایک مختلف دواؤں کا مشورہ دیتا۔ ریبا نے ہر ڈاکٹر کی بتائی ہوئی دوا استعمال کی اور تمام تر ہدایات پر عمل کیا، لیکن فلپس کی بیماری بڑھتی ہی چلی گئی۔ وہ گول مٹول سا بچہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا تھا۔ ریڈی اور لورین معلوم نہیں کیوں اس سے خوف کھانے لگے اور اس کے نزدیک جانے سے بھی کتراتے تھے۔ صرف ریبا کی ممتا تھی جس نے بچے کو سہارا دے رکھا تھا۔ بعض اوقات اسے یہ خوف دامن گیر ہو جاتا کہ اگر فلپس کو کچھ ہو گیا تو، لیکن وہ ایسے خیالات فوراً دماغ سے جھٹک دیتی اور خدا سے اس کی درازی عمر اور صحت یابی کے لیے دعائیں مانگتی۔ ایک دن وہ گھریلو سودا سلف خریدنے اسٹور پر گئی۔ وہاں اچانک ڈاکٹر غزالہ کو دیکھ کر اسے بڑی خوشی ہوئی۔ ڈاکٹر غزالہ اس سے بڑی محبت سے ملی تھی۔ اسے ریبا اور فلپس ابھی تک یاد تھے، حالانکہ روزانہ اس کا واسطہ کتنے ہی مریضوں سے پڑتا ہوگا۔ اس نے بچے کا حال دریافت کیا تو ریبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈاکٹر غزالہ اسے بڑی محبت سے برابر والے کیفے میں لے گئی اور اس کی دردناک داستان سنی۔ وہ تھوڑی دیر کچھ سوچتی رہی، پھر بولی، ریبا، پہلے تو آپ کچھ صدقہ دیں۔ ریبا کے ذہن کو جھٹکا لگا۔ یہ بات تو اس نے بالکل ہی فراموش کر دی تھی۔ اسے پہلے ہی اس طرف توجہ دینی چاہیے تھی۔ غزالہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، سب سے بہتر صدقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ چنانچہ اگر آپ میری بات مانیں تو کسی بے کس اور لاچار انسان کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیا کریں۔ لیکن ریبا نے حیرانگی سے کہا کہ ہمارے ملک میں بھوکا کہاں سے ملے گا؟ غزالہ نے سنجیدگی سے کہا، اپنے گھر کے ماحول سے باہر نکل کر دیکھو، تمہیں کتنے ہی ننگے بھوکے انسان مل جائیں گے۔ ان میں سے کسی کو 2 وقت کھانا کھلا دیا کرو۔ اور ہاں، میں ایک ڈاکٹر کا نام اور پتہ لکھ دیتی ہوں، فلپس کو اپنے ساتھ لے جانا اور اس ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لینا۔ ڈاکٹر نے کاغذ پر اسے ایک نام اور میامی کے میڈیکل یونیورسٹی کا پتہ لکھ دیا۔ پھر واپس آتے ہی ریبا سب سے پہلے بوڑھے ٹام کے گھر گئی۔ یہ سیاہ فام بوڑھا ان کے مکان کے عقبی کوٹری میں رہتا تھا۔ 70 برس کے لگ بھگ عمر تھی اور وہ کام کاج کرنے کے قابل نہ تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ وہ اکثر اوقات بھوکا رہتا تھا۔ کون تھا جو اس کی پرواہ کرتا، اس کو کھانا دیتا؟ ریبا نے ٹام سے کہا، انکل، آپ روز ہمارے گھر آ کر کھانا کھا لیا کریں۔ اس کے چہرے پر ممنونیت کے تاثرات ابھر آئے۔ اسے یقین تھا کہ برائن ایک بوڑھے کے کھانے پر اعتراض نہیں کرے گا۔ اگلے روز وہ فلپس کو میڈیکل یونیورسٹی لے گئی۔ یہاں اسے ماہر امراض اطفال ڈاکٹر رچرڈ سے ملنا تھا۔ ڈاکٹر خوش اخلاق عمر رسیدہ شخص تھا۔ اس نے بڑی شفقت سے فلپس کا حال احوال سنا، ضروری سوالات کیے اور پھر اس کی پرانی رپورٹس دیکھیں۔ اس کے بعد اس نے تمام ٹیسٹ از سر نو کرائے۔ ان ٹیسٹوں کے نتائج 6 ہفتے بعد موصول ہوئے۔ اس دوران ٹام روزانہ اس کے گھر آ کر کھانا کھاتا اور اسے ڈھیروں دعائیں دے کر رخصت ہو جاتا۔ ایسے میں ریبا کو ایک انوکھی اور انجانی سی خوشی محسوس ہوتی۔ اس کی توقع کے عین مطابق برائن نے ٹام کے کھانے پر اعتراض کرنے کی بجائے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ ٹیسٹ کی رپورٹس موصول ہونے کے بعد ڈاکٹر رچرڈ نے ریبا اور برائن دونوں کو بلوایا، جو اپنی تشخیص سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ جو کچھ اس نے بتایا اس کا لب لباب یہ تھا کہ خدا نے انسانی جسم میں ایسے عناصر پیدا کر رکھے ہیں جو امراض کا مقابلہ کرتے ہیں اور چھوٹی بیماریوں کو بڑھنے سے قبل ہی کنٹرول کر لیتے ہیں۔
یہی عناصر اس وقت بھی کام کرتے ہیں جب انسان شدید بیمار ہو۔ اس صورت میں کچھ کام ادویات کام کرتی ہیں، باقی کا کام یہ عناصر از خود سر انجام دیتے ہیں اور انسان کو صحت مند اور توانا رکھتے ہیں۔ یہ عناصر مل کر انسان کا مدافعتی نظام تشکیل کرتے ہیں، لیکن فلپس پیدائشی طور پر اس نظام کے دو اہم اجزاء سے محروم تھا۔ طبی اصطلاح میں اس بیماری کو قلت قوت مدافعت کہا جاتا ہے۔ اس کے باعث انسان ہر قسم کے جراثیم سے فوراً متاثر ہو جاتا ہے اور پھر کوئی بھی مرض مہلک صورت اختیار کر سکتا ہے۔ اس امراض کا مختصر احوال بتا کر ڈاکٹر رچرڈ نے فلپس کے بارے میں بتایا کہ اس کی ہڈیوں کا گودا وہ خلیے نہیں بنا رہا جن سے مدافعتی گلوبن بنتا ہے، اور پھر اس گلوبن سے وہ اجزاء بنتے ہیں جو انسانی جسم کو امراض سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ریبا اور برائن یہ سن کر سناٹے میں آ گئے۔ ڈاکٹر، کیا یہ مرض ایڈز ہے؟ برائن نے پوچھا۔ ایڈز نہیں، لیکن اس کا بھائی سمجھ لو، تو پھر اس کا علاج بھی ناممکن ہوگا۔ برائن نے بے حد مایوسی سے کہا۔ ڈاکٹر مسکرایا۔ خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو، اس کا علاج موجود ہے، لیکن بڑا ٹیڑھا ہے۔ بہرحال کل سے علاج شروع کرتے ہیں۔ اگلے روز ڈاکٹر رچرڈ نے فلپس کو ایسے خون کے انجیکشن دینا شروع کیے جس میں امراض کے خلاف مذمت کی قوت بدرجہ موجود تھی۔ اس علاج نے اثر دکھایا اور فلپس ٹھیک ہونے لگا۔ چند ماہ اسی حالت میں گزرے اور فلپس کی صحت پہلے سے بہت بہتر ہو گئی۔ ادھر بوڑھا ٹام ہر روز کھانا کھانے کے بعد ریبا کو دعائیں دیتا، رخصت ہوتا، اور خاتون کی درخواست پر وہ فلپس کی درازی عمر کی دعائیں بھی کرتا۔ فلپس کی حالت بہتر ہو رہی تھی کہ اچانک ایک دن اسے نمونیا ہو گیا۔ جب اس کو مقامی ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں پہنچایا گیا تو 105 درجے کا بخار تھا۔ ریبا اس کی زندگی سے مایوس ہو چکی تھی۔ فلپس ایک علیحدہ کمرے میں بند تھا اور وہ استقبالیہ میں کرسی پر بیٹھی رو رو کر خدا سے دعا مانگ رہی تھی۔ اے مالک کائنات، اے خالق، اے خدا، میرے معصوم بچے کی زندگی کی بھیک دے دے۔ کئی دنوں کے مسلسل علاج سے فلپس تندرست ہو کر گھر واپس آ گیا، لیکن اب اس کا وزن محض 15 پاؤنڈ باقی رہ گیا تھا۔ وہ کھا پی سکتا تھا اور نہ ہی ہاتھ ہلا سکتا تھا۔ ریبا کا کلیجہ کٹ کر رہ گیا تھا۔ بہرحال جب تک سانس تب تک آس۔ سالگرہ سے 1 ماہ قبل فلپس پھر شدید بیمار پڑ گیا۔ سارا دن اسے قیاتی رہی اور شام کو جب اسے ایمرجنسی روم پہنچایا گیا تو وہ بالکل مردہ نظر آ رہا تھا۔ 10 گھنٹے تک ریبا اور برائن ایمرجنسی روم کے باہر بے چینی سے ٹہلتے رہے اور وہ نامعلوم کیا کیا دعائیں مانگتی رہی۔ بہرحال صبح کے قریب انہیں اطلاع ملی کہ بچہ اس بحران سے بھی زندہ سلامت نکل آیا ہے۔ ریبا اور برائن نے ہاسپٹل کے کیفیٹیریا میں ہلکا سا ناشتہ کیا اور پھر ڈاکٹر سے ملنے روانہ ہو گئے۔ ڈاکٹر نے تمام حالات سن کر کہا کہ دراصل فلپس کے مرض کا ایک ہی حل ہے۔ وہ کیا ڈاکٹر؟ دونوں بے تابی سے بولے۔ بچے کی ہڈیوں میں صحت مند گودے کی پیوند کاری کی جائے، لیکن یہ گودا کسی ایسے انسان کی ہڈی کا ہونا چاہیے جو جسمانی طور پر فلپس سے ملتا جلتا ہو۔ میرا مطلب ہے خون کے گروپ کے سلسلے میں ہی نہیں بلکہ اور کئی چیزوں میں بھی۔ یہ فیصلہ تمام ٹیسٹ لینے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس پیوند کاری سے کیا فائدہ ہوگا؟ برائن نے پوچھا۔ کیا فلپس تندرست ہو جائے گا؟ ضروری نہیں، لیکن یہ آخری امید ہے۔ اگر ہمیں کوئی موضوع شخص مل جائے جس کا گودا فلپس کی ہڈیوں میں داخل کیا جا سکے تو امید کی جا سکتی ہے کہ جسم اسے قبول کر لے گا اور یہ گودا ان ضروری اجزاء کی پیداوار شروع کر دے گا جو جسم کا مدافعتی نظام کہلاتی ہیں۔ ہم اپنی کوشش کریں گے، آپ خدا سے دعا کریں۔ ماں باپ کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے اور خدا یہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ ریبا اور برائن نے فوراً اس آپریشن کی منظوری دے دی۔ سب سے پہلے ماں باپ کے ٹیسٹ لیے گئے، لیکن ان کا گودا فلپس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ بہرحال فلپس کی بہن لارن، جس کی عمر اس وقت محض 5 برس تھی، اس مقصد کے لیے مناسب پائی گئی۔ ڈاکٹر نے ابتدائی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد نیو یارک کے میموریل سلمان کینسر سینٹر سے رابطہ قائم کیا۔ امریکہ میں ایسے آپریشن صرف محدود چند ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں جن میں یہ ہاسپٹل ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ اس پر بھی ایسے آپریشن کے لیے صرف 7 بستر ہیں۔ فلپس کو 1 ماہ کے بعد داخلے کی تاریخ دی گئی۔ اس دوران فلپس کی سالگرہ بڑی دھوم دھام سے منائی گئی۔ ریبا نے اس کے لیے بڑا اہتمام کیا اور ڈاکٹر غزالہ کے ساتھ ساتھ ٹام کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ ٹام کی زندگی میں ایسی دعوت میں شرکت کا یہ پہلا موقع تھا۔ وہ بہت خوش تھا اور ریبا کو مسلسل دعائیں دیے جا رہا تھا۔ پارٹی کے اختتام پر ریبا نے ڈاکٹر غزالہ سے پوچھا، مجھے کوئی اور طریقہ بھی بتاؤ، صدقہ تو میں مسلسل دے رہی ہوں۔
غزالہ نے کہا کہ ہر وقت خدا کو یاد کرتی رہو اور اس سے مدد مانگتی رہو۔ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ خدا رحمان و رحیم ہے۔ ریبا نے غزالہ کی یہ نصیحت گرہ سے باندھ لی۔ آخر کار فلپس کو نیو یارک کے ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا۔ فلپس کے کمرے کا روزانہ کرایہ $1500 تھا۔ اس میں کرائے کے علاوہ دیگر سہولیات بھی شامل تھیں، جیسے جراثیم سے پاک فضا، پانی، خوراک وغیرہ، حتیٰ کہ اسے کھلونے تک ایسے فراہم کیے جاتے تھے جو جراثیم سے پاک ہوتے۔ ریبا نے اپنی رہائش کے لیے اپنی کزن کا گھر منتخب کیا جو ہاسپٹل سے 80 میل دور تھا۔ وہ روز صبح اپنی کار میں وہاں آتی اور شام کو واپس چلی جاتی۔ ادھر برائن کو لارین کے بارے میں بھی فکر لاحق ہو گئی کہ ہڈی کے گودے کا عطیہ دینے سے کہیں بچی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ چنانچہ اس نے کئی ماہرین سے رابطہ کیا، تاہم سب نے ایک ہی جواب دیا کہ گودے کا عطیہ دینے والے کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، اس کا جسمانی نظام از خود یہ کمی پوری کر لیتا ہے۔ فلپس کے کمرے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ شیشے کی دیوار کے پار کھڑی اسے دیکھتی اور انٹرکام پر اس سے باتیں کرتی رہتی اور زیر لب خدا سے اس کے لیے دعائیں کرتی۔ نیو یارک میں اس نے بعض بے حد غریب اور نادر افراد بھی دیکھے اور وہ حتی الامکان صدقے کے خیال سے ان کی مدد کرتی رہی۔ اسے برائن کا بھی خیال تھا جو دن رات محنت کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کی دیکھ بھال بھی کر رہا تھا۔ اندازہ تھا کہ اس آپریشن پر $30,000 سے $40,000 تک صرف ہوں گے، گویا کہ ان میں سے 80% میڈیکل انشورنس سے مل جاتے تھے۔ تاہم دیگر اخراجات بھی تو تھے۔ پھر ایک اور مسئلہ آن کھڑا ہوا۔ نیو یارک کے اسپتال میں لارین کے ٹیسٹ سے پتہ چلا کہ اس کا گودا اس کے لیے قابل قبول نہیں، غلط نتائج اخذ کیے گئے تھے۔ ریبا تمام رات روتی رہی، خدا سے رحمت کی دعائیں کرتی رہی۔ اگلے روز ڈاکٹر نے بتایا کہ فلپس کے بڑے بھائی رینڈی کا گودا بالکل مناسب رہے گا۔ ریبا یہ خوشخبری سنتے ہی بے اختیار گھٹنوں کے بل گر گئی۔ اس کے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکل رہے تھے: اے غزالہ کے خدا، میں تیرا کس منہ سے شکر ادا کروں، تو واقعی رحمان و رحیم ہے۔ ریڈی کے گودے کا عطیہ دینے کے متعلق کہا گیا تو اس نے بڑے یقین سے کہا: امی، بھیا کے لیے میرے جسم کا جو حصہ چاہے لے لیں۔ 24 نومبر 1981 کو اس کے چہرے پر خوف اور پریشانی آیا تھی، مانو کہ دل کٹ کر رہ گیا۔ اس کا بڑا بیٹا بھی خطرے کے منہ میں تو نہیں جا رہا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ پھر تھوڑی دیر بعد اسے غزالہ کے الفاظ یاد آئے اور وہ ایک کرسی پر بیٹھ کر لفظ گھاٹ کا ورد کرنے لگی۔ اب وہ دنیا مافیا سے بے خبر آنکھیں بند کیے خدا کو یاد کر رہی تھی۔ اس کی تمام پریشانی ہوا ہو چکی تھی۔ ادھر آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹروں نے فلپس اور ریڈی کو بے ہوش کر رکھا تھا۔ ریڈی کے کولے کی ہڈی میں سے ایک سرنج کے ذریعے گودا نکالا گیا اور پھر یہ نرم لچلا گودا فلپس کی چھاتی کے ایک شریان میں داخل کر دیا گیا۔ ریبا کے لیے یہ دن بے حد صبر آزما ثابت ہوا۔ وہ کبھی ایک بیٹے کے کمرے کی طرف بھاگتی اور کبھی دوسرے بیٹے کے کمرے کی طرف۔ اس کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے اور وہ خدا کو یاد کیے جا رہی تھی۔ آپریشن کے تیسرے دن فلپس کو 105 درجے کا بخار ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے جسم نے پیوند کاری قبول نہ کی ہو۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا نتیجہ موت کی صورت میں برآمد ہو سکتا ہے۔ بات اب ان کے اختیار سے باہر تھی۔ ریبا نے جلدی جلدی ڈاکٹر غزالہ کے نمبر ڈائل کیا۔ اتفاق سے وہ مل گئی۔ یہ صورتحال بتا کر اس سے پوچھا کہ میں خود آپ کے خدا کی خوشنودگی کے لیے کیا کروں؟ ڈاکٹر غزالہ نے جواب دیا: میں اگرچہ آپ کے مذہبی عقائد میں دخل اندازی نہیں دینا چاہتی، لیکن اتنی درخواست کروں گی کہ آپ مزید صدقہ دیں اور مسلسل یہ الفاظ دہراتی جائیں: اے خدا، اے خدا، زندگی موت تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بچے کو زندگی کی بھیک دے دے۔ ریبا نے غزالہ کے مشورے پر پوری طرح خلوص دل سے عمل کیا۔ وہ مسلسل 2 دن اور 2 راتیں یہی الفاظ دہراتی رہی۔ اسے ارد گرد کی کوئی خبر نہ تھی۔ نرسیں بڑی مشکل سے اسے کچھ کھلا پلا دیتیں اور وہ استقبالیہ کمرے میں ایک کرسی پر گم سم بیٹھی یہی الفاظ دہراتی رہی۔ اور پھر اچانک جیسے اس کے ذہن میں ایک اجنبی آواز گونجی: فلپس ٹھیک ہو گیا ہے۔ شام کا وقت تھا۔ استقبالیہ کلرک نے حیرت زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ تیزی سے باہر بھاگی۔ سامنے ہی ایک غریب سا بوڑھا لڑکھڑاتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ 100 کا نوٹ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولی: فلپس کا صدقہ۔ اب اسے خود بھی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ کھانا کھا کر جب وہ ہسپتال آئی تو نرس اس کا انتظار کر رہی تھی۔ فلپس کا بخار ٹوٹ گیا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی حالت درست ہوتی گئی۔ اس کی ہڈیوں نے گودے کا عطیہ قبول کر لیا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ وہ جان پکڑتا جا رہا تھا۔
آخر کار 30 دسمبر 1981 کو وہ دنان پہنچا جب اسے رخصت ہونا تھا۔ ہاسپٹل کی نرسوں نے ریڈی فلپس اور ریبا کے اعزاز میں ایک پارٹی کا اہتمام کیا۔ اس نے خوب کھایا، شور مچایا۔ جب وہ ہاسپٹل سے رخصت ہونے لگی تو ایک نرس جس نے فلپس کی دیکھ بھال کی تھی ریبا سے بولی، مسز برائن، یہ بچہ بڑا خوش قسمت ہے جو بچ گیا، ورنہ ایسے مریض زندہ نہیں رہتے۔ ریبا نے جواب دیا، فلپس کی زندگی کی دو وجوہات ہیں، خدا جو بہت رحمان الرحیم ہے، اور دوسرا صدقہ، اور وہ فلپس کو گود میں اٹھائے ریڈی کا ہاتھ پکڑے کار کی طرف چل دی۔ کار میں برائن اور لارین ان کے منتظر بیٹھے تھے۔ اس خاندان کی خوشیاں پھر لوٹ آئی تھیں۔ ریبا اور برائن نے وعدہ کر لیا تھا کہ ڈاکٹر غزالہ سے مل کر اس سے مذہب اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرے گی، اور اگر اس مذہب پر کوئی کتاب مل سکی تو اس کا مطالعہ کرے گی۔